अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने एक सर्वे की बात की थी तावान के हवाले से कि मैंने एक सर्वे करना है, उसको मैं पोस्ट करूँगी जब तावान का इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड होगा, जब उसके साथ ही या तो करूँगी उसको पोस्ट, मतलब उसी के साथ उसको जोड़ के, या फिर हो सकता है कि उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ अगर वो ज़्यादा लंबा हुआ तो। उसके लिए मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो शुरू से मेरे साथ हैं। मतलब मुझे नावल रिकॉर्ड करते हुए कितना टाइम हो गया, 1.5 साल 2 साल ऐसा ही कुछ टाइम हुआ है ना। तो मुझे वो लोग चाहिए जो शुरू से मेरे साथ रहे हैं ना, जो मतलब साथ से मुराद है जो शुरू से जिन्होंने नावल सुना है, चाहे 2 साल से वो ना भी मेरे साथ हो, उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया हो, लेकिन उन्होंने कंप्लीट नावल अभी तक जहाँ तक पहुँचा है वो सुना हो पूरा। तो फिर इंशाल्लाह जब ये लास्ट एपिसोड उसका होगा, सेकंड लास्ट होगा, तो जब फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगी नावल के हवाले से होंगे कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, किस मौके पे खुशी हुई, किस मौके पे दुख हुआ, इसी टाइप के सवाल होंगे, कुछ थोड़े से फ़न वाले। तो वो सवाल मैं करूँगी आपसे। तो उसके लिए मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने कंप्लीट सुन रहे हो पूरा ना। ये नहीं कि किसी ने कोई दरमियान से ज्वाइन किया है, कोई बुक 2 से सुन रहा है, किसी ने 3 से सुन लिया, 4, इस तरह नहीं, जो शुरू से जिन्होंने सुन रहे हैं ना, वो लोग जो बुक 1 से सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि आप लोग कौन कौन आतिश फ़िशा सुन रहा है, और मोहब्बत एक जो यास्मीन फ़ारूक के चैनल पे से मैं कर रही हूँ वो कौन सुन रहा है। उसके अलावा जो तीसरा एक और चैनल है ऑडियो, नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड, उस पे जो मेरी कुछ बच्चों के लिए स्टोरीज़ की हैं, वो तो खैर बच्चे ही सुनेंगे, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने चेक की हो जस्ट मेरी आवाज़ सुनने के लिए, तो मुझे उस पे भी अपने रिव्यूज़ देगा। और अगर आतिश फ़िशा नहीं सुन रहा कोई, तो ज़रूर जाके उसको सुने। विजन 360 प्लस पे सर्च कर सकते हैं आप लोग आतिश फ़िशा नावल लिख कर, तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा उसका लिंक। वो भी समझे तावान का छोटा भाई है, ऐसे ही मार धाड़ एक्शन एडवेंचर से भरपूर नावल है वो भी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मुझे आप लोग ये बताइए कमेंट्स करके कि जो लोग बिगिनिंग से सुन रहे हैं, तो उसके लिए ऐसा सिस्टम होगा फिर कि मैं आप लोगों से ना वीडियो में मांगूंगी। मतलब सर्वे जो होगा ना वो वीडियो फॉर्म में होगा। वो इस तरह नहीं होगा कि कहीं मैं आपको क्वेश्चंस कुछ लिख के दे दूँ, ऐसे नहीं होगा। जैसे इस तरह होगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोगों को मैं एक ईमेल एड्रेस दूंगी, तो वहाँ पे जो भी मुझे ईमेल करेगा, जो सर्वे में पार्ट लेना चाहेगा, उसको मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी। तो वो आप लोग ना वीडियो, जिस तरह ये मैंने ब्लैंक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है ना, इस तरह, या चाहे तो आप अपना फेस भी उसमें दिखा सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है अगर आपको नहीं है तो उसमें फिर आप लोगों ने उसको वीडियो फॉर्म में जवाब देना है। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब जो है ये ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता, वीडियो को ही करता है ना। तो फिर मैंने वो, क्योंकि सवाल फिर मैंने वीडियो की ही सूरत में डालने होंगे इसके अंदर, जो कंपाइल जो मैं करूँगी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहें, एक तो वो मुझे अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और जो वीडियो इसकी बना सकें ना, जैसे मैं भी बात कर रही हूँ आपसे इस तरह, जो वीडियो पे कर सकें वो ज़रूर बताएं। क्योंकि रिटर्न फॉर्म में वो मेरे लिए बेकार है ना, कि मैं थोड़ी पढ़ के बताऊँगी कि फ़लाँ बंदे ने ये कहा, उसने ये कहा। वो आप लोग ख़ुद से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस मुझे आपसे यही कहना था, और काफ़ी टाइम ख़राब कर लिया आप लोगों का। अब चलते हैं तावान की तरफ। वाले बेहद एहतियात का मुजाहरा करते हुए नशेब में उतर आए। एक मौके पर अली ने ज़रा सा मुड़कर पीछे देखने की कोशिश की। पुलिस वालों ने फ़ौरन उसके पाँव के करीब गोलियां चलाईं और चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। ये बड़ी मुश्किल और ख़तरनाक घड़ियाँ थीं। हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। खुदा खुदा करके एक कठिन मरहला तय हुआ। मुसल्लह पुलिस वाले हमसे सिर्फ 8-10 फुट की दूरी पर पहुँच गए। एक फ़र्द के सर पर एक पुलिस वाला राइफ़ल ताने खड़ा था। ज़ख्मी ड्राइवर को भी बेदर्दी से घसीटकर जीप से बाहर निकाला गया और घुमाकर कीचड़ पर फेंक दिया गया। 2 पुलिस वाले उसकी पुश्त पर बैठ गए और उसके शदीद ज़ख्मी कंधे की परवाह ना करते हुए उसके दोनों हाथ उल्टी हथकड़ी में जकड़ दिए गए। ज़ख्मी ड्राइवर के बाद अली अहमद की बारी आई। उसके दोनों बाजू पुश्त पर मोड़े गए और हथकड़ी में जकड़ दिए गए। दूसरा नंबर जरी गुल का था। बड़ा नाजुक मरहला था। पठानी खून किसी वक्त भी जोश मार सकता था। मैं जरी गुल को मुसलसल पुरसुकून रहने की हिदायत करता रहा। जरी के बाद पाशा को और फिर मुझे भी उल्टी हथकड़ी लगा दी गई। इस सारी कार्रवाई के दौरान में जैकब यकीनन काफ़ी फासले पर रहा था।
اس کی آواز 15-20 میٹر دور سے آ رہی تھی۔ ہتھکڑیاں لگائے جانے کے دوران پولیس افسران ہمیں مسلسل دھمکاتے بھی رہے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ ہماری چھوٹی سی حرکت کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ ہمیں چھلنی کر دیا جائے گا۔ ہتھکڑیاں لگ چکی تو ہمیں رخ پھیرنے کی ہدایت کی گئی۔ مسلح رائفل برداروں نے ہمیں مسلسل نشانے پر لے رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ہم سزائے موت کے مجرم ہیں اور فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہوں۔ لہیم شہیم آفیسر جیکب ہمارے عین سامنے موجود تھا۔ اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد مجھے اندیشہ ہوا جیسے یہ بپھرا ہوا انگلش پولیس افسر واقعی ہمیں یہیں مار کے ڈھیر کر دے گا اور قانون کے کاغذات کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی الٹی سیدھی کہانی لکھ ڈالے گا۔ اس بدبخت کے تیور ایسے ہی خطرناک نظر آ رہے تھے۔ پھر مجھے اپنی رگوں میں لہو سنسناتا ہوا محسوس ہوا۔ پورے جسم میں ایک تاریک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے دیکھا جیکب نے اپنے ایک ماتحت سے خودکار رائفل لے لی ہے اور چند قدم آگے بڑھایا۔ یہ ویسی ہی رائفل تھی جو پاشا کے کارندوں نے پولیس والوں سے چھینی تھی اور جس نے بالآخر ہمیں صورتحال تک پہنچایا تھا۔ یہ 8 mm تھی۔ اس میں 45 گولیاں پانی کی بوچھاڑ کی طرح نکلتی تھیں۔ اس کے 1 یا 2 برسٹ ہم چاروں کے لیے کافی تھے۔ یہ بے بسی کے لمحے تھے۔ میں نے سوچا، شاہ جہان، کیا اب تک تم آج کا دن دیکھنے کے لیے زندہ تھے؟ اس دھواں جنگل میں برستی بارش اور کڑکتی بجلی کے درمیان تمہیں سور نما پولیس آفیسر کی گولیوں کا نشانہ بننا تھا؟ اور صفدر، غزالہ، شفتہ اور حمزہ، کیا تم انہیں آخری بار دیکھے بغیر رخصت ہو جاؤ گے؟ جیکب نے رائفل کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ اپنے ہٹے کٹے باوردی ساتھیوں کو اس نے پیچھے ہٹا دیا۔ وہ ایک کوتا قد درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ ان کی تعداد 10 کے قریب تھی اور وہ 2 گاڑیوں میں بھر کر یہاں آئے تھے۔ ان کا ایک ساتھی شدید زخمی تھا۔ وہ پولیس کار کے اندر ہی لیٹا تھا۔ جیکب کے چہرے پر چٹان کی سی سختی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی سرکاری رائفل نیچے رکھ دی اور پاشا کی رائفل اٹھا لی۔ میگزین چیک کرنے کے بعد اس نے رائفل سیدھی کی اور بے درے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن یہ بوچھاڑ اس نے ہم پر نہیں، اپنے ساتھیوں پر کی تھی۔ قریب سے چلائی جانے والی گولیوں نے 2-3 سیکنڈ کے اندر اندر پولیس والوں کو خاک و خون میں لوٹا دیا۔ شاید وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ سکتے کی سی کیفیت میں شکار ہو گئے تھے۔ ان میں سے بس 2 افراد نے زخمی ہو کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیکب نے انہیں بھی ڈھیر کر دیا۔ یہ منظر ہمارے لیے اتنا ہی تعجب خیز تھا جتنا مرنے والوں کے لیے۔ جیکب جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ پاشا والی رائفل خالی ہو چکی تھی۔ جیکب نے میری رائفل اٹھا لی۔ اپنے ساتھیوں کے خونچنگا جسموں پر اس نے چند فائر مزید کیے اور پوری تسلی کر لی کہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اس کے بعد وہ ہمیں نگاہ میں رکھتے ہوئے پولیس کار کی طرف گیا اور وہاں موجود اپنے زخمی ساتھی کو بھی سر میں گولی مار دی۔ اب فقط جیکب اور ایک بھورے بالوں والا ماتحت باقی رہ گئے تھے۔ یہ ماتحت یقیناً جیکب کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ویسے تو یورپین کوپس عام طور پر صحت مند ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ماتحت خاص طور سے باڈی بلڈر نظر آتا تھا۔ وہ فارمی مرغے کی طرح جھول جھول کر چل رہا تھا۔ اس نے ساری کارروائی کے دوران ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہ ہماری طرف سے نہیں ہٹائی تھی۔ زری میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی گول گول آنکھیں حیرت سے گردش کر رہی تھیں۔ وہ سرگوشی میں بولا، یہ کیا ہو رہا ہے استاد صاحب؟ ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لگتا ہے کہ یہ دونوں فرنگی مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب یہ دونوں ہم سے درخواست کریں گے کہ ہم انہیں کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں تاکہ وہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر سکیں۔ ہم جانتا ہے آپ یہ بات مذاق میں کر رہا ہے، یہ کوئی اور چکر ہے۔ چلو اب اپنی چونچ بند کرو۔ اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ تم پٹھان ہو تو وہ ضرور تم سے اپنا پرانا بدلہ لے گا۔ کون سا بدلہ؟ لالا سودیر جو ان فرنگیوں کے ساتھ کرتا رہا ہے نا، وہ تمہیں بھول گیا کیا؟ اس سے پہلے کہ زری کچھ اور کہتا، جیکب آگے بڑھا اور اس نے ہمیں گاڑی سے دور ہٹا کر ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ واکی ٹاکی پر کسی سے رابطہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ رابطہ قائم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جیکب نے چند سیکنڈز بات کی اور پھر واکی ٹاکی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ بارش اب بند ہو گئی تھی، تاہم مطلب بدستور ابر آلود تھا۔ قریباً 10 منٹ تک جیکب ادھر ادھر گھومتا رہا اور موقع واردات کا جائزہ لیتا رہا۔ اسی دوران میں سڑک پر کسی گاڑی کے آثار نظر آئے تو جیکب چوکس ہو گیا۔ آنے والی گاڑی ایک شیورلیٹ کار تھی۔ اس میں ڈرائیور سمیت 5 افراد سوار تھے۔ وہ مسلح تھے لیکن پولیس والے نہیں تھے۔ جیکب نے ان کے ساتھ کچھ سرگوشیاں کی۔ نئے آنے والوں نے جیکب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہماری لینڈ روور جیپ کو گڑھے میں سے نکالا اور فوراً اس کا پہیہ بدلنے میں مصروف ہو گئے۔ ہماری جیپ کا ڈرائیور ابھی تک شدید زخمی حالت میں درخت تلے پڑا تھا۔ اس کے گلے سے نکلنے والی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ اس کی حالت نازک ہے۔ میں نے بلند آواز میں جیکب کو مخاطب کیا، وہ مر رہا ہے، اس کا کچھ کرو۔ جیکب نے کہا، تم بہت نامی گرامی شخص ہو، تمہاری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ رائفل سوت کر ڈرائیور کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ڈرائیور کو شوٹ کرنے جا رہا ہے۔ شیورلیٹ کی ہیڈ لائٹس ڈرائیور کے سراپے پر پڑ رہی تھیں۔ ان لائٹس میں وہ حسرت اور خوف کی تصویر نظر آ رہا تھا۔ اس نے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اپنا سر دائیں بائیں ہلایا۔ غالباً اپنے سر کی حرکت سے اس نے بے رحم قاتل سے رحم کی درخواست کی تھی۔ اسے بتایا تھا کہ وہ بھی زندہ رہنا چاہتا ہے،
لیکن قاتل ایسی درخواستوں پر کب کان دھرتے ہیں؟ جس شخص نے بھی چند منٹ پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلا تعمل گولیاں سے اڑا دیا تھا، وہ ایک اجنبی کی اپیل کیسے منظور کرتا؟ اس کی گن نے موت کا قہقہا لگایا اور ڈرائیور کا خون پی گئی۔ مزاحمت یا احتجاج کے بارے میں سوچنا بیکار تھا۔ ہم خاموش کھڑے رہے، البتہ زری گل پہلو بدلتا رہا۔ چند منٹ میں ہماری جیپ پھر سے سڑک پر دوڑنے کے لیے تیار تھی۔ جیکب اور اس کے ساتھی بھی یہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار دکھائی دیتے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے جیکب نے اپنی ٹوپی اتار کر کیچڑ میں پھینک دی، پھر اپنی گھڑی کا اسٹریپ کھینچ کر توڑا اور گھڑی بھی وہاں پھینک دی۔ اپنے رازدہ ماتحت کا ایک جوتا بھی جیکب نے موقع واردات پہ چھوڑ دیا۔ حرامی کہیں کا، اسٹیج سیٹ کر رہا ہے۔ پاشا نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ ہاں، پولیس مقابلے کا اسٹیج، جس میں ہم نے پولیس والوں کو بھون دیا اور اس حرامی کو اس کے ماتحت سمیت اٹھا کر لے گئے۔ کاش واقعی ایسا ہوتا، پاشا نے حسرت سے کہا۔ مجھے ایک شک ہو رہا ہے۔ کیسا شک؟ پاشا نے پوچھا۔ یہ بندے جو شیولٹ میں آئے، کہیں قوسے کے کارندے تو نہیں؟ تم نے میرے منہ کی بات چھینی ہے شاہ جہان۔ یہ آپ لوگ کیا کسر پسر کر رہا ہے؟ ہمارا تو خیال ہے کہ زری کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ جیکب نے گرج کر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے اور زری کو جیپ میں بٹھایا گیا، جبکہ پاشا اور علی احمد کو شیولٹ میں پہنچا دیا گیا۔ مسلح افراد نے ہماری آنکھوں پر سیاہ پٹیاں باندھی اور دھمکانے کے لیے رائفل کی نالیں مستقل طور پر ہمارے جسموں سے لگا دی۔ بھیگے ہوئے جنگل میں نامعلوم منزل کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ قریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد جیپ رکی۔ ہمیں گن پوائنٹ پر رکھنے والے افراد میں سے 2 آدمی جیپ سے اترے۔ ان کے چند سیکنڈز بعد کسی انگریز لڑکی کی چہکتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی۔ لڑکی نے اپنے کسی ساتھی کو بوسہ دیا تھا یا اس کا بوسہ لیا تھا۔ اس کارروائی کا اندازہ بھی ہمیں بس آواز سے ہی ہوا۔ بس یوں مجھے لگا جیسے یہ لڑکی ہمارے ساتھ کچھ کرنے والی ہے۔ کیا کرنے والی ہے، اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حالات سے پتہ چلتا تھا کہ ہم کسی عمارت کے اندر ہیں۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ قریبی کوئی گرجا بھی ہے۔ اچانک میرے نتنوں میں ایک مخصوص بو گھس آئی۔ یہ انستھیسیا ٹائپ گیس تھی۔ اس کے مہلک ہونے کا تجربہ میں اس سے ایک بار پہلے بھی کر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں گہری بے ہوشی کا شکار ہونے والا ہوں۔ سانس روکنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جتنی گیس پھیپھڑوں میں داخل ہو چکی تھی اتنی ہی کافی تھی۔ میں نے جو آخری آواز سنی وہ زری گل کی تھی۔ اس نے اپنے قریب کھڑے انگریز لڑکی کو کتے کی بچی کا خطاب دیا تھا۔ اس خطاب کے فوراً بعد وہ ریت کی بوری کی طرح جیپ کے فرش پہ لڑک گیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد میرا ذہن بھی گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں ایک فوم پر چت لیٹا تھا۔ میرے جسم پر وہی لباس تھا جو میں نے بے ہوش ہونے سے قبل پہن رکھا تھا۔ سر بھاری تھا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کم از کم 5-6 گھنٹے بے ہوش رہا ہوں۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات ایک ایک کر کے ذہن میں تازہ ہوتے چلے گئے۔ پولیس اسٹیشن پر پاشا اور اس کے ساتھیوں کی کامیاب کارروائی، اس کے بعد شعلوں میں لپٹی ہوئی جیگوار اور پاشا کے ساتھیوں کی دردناک موت آنکھوں کے سامنے آئی، پھر جیکب کی اندھا دھند فائرنگ اور اپنے ہی ساتھیوں کا قتل عام ذہن میں تازہ ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے میری نظر زری گل پر پڑی۔ وہ بھی فوم کے گدے پر چت لیٹا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کسمسانا شروع کر دیا۔ مطلب تھا کہ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ میری طرح زری کے ہاتھ بھی ہتکڑی سے آزاد ہو چکے تھے۔ میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ یہی محسوس ہوا کہ میں لاک اپ سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں۔ ہاں، یہ لاک اپ پہلے والے سے زیادہ کشادہ تھا۔ یہاں دیواروں پر نیا نیا رنگ و روغن کیا گیا تھا۔ پولیس لاک اپ میں 3 طرف سلاخیں تھیں اور ایک طرف دیوار تھی۔ یہاں 3 طرف دیواریں، ایک طرف سلاخ تھی۔ وہ ویسا ہی کچھ منظر تھا جیسے چڑیا گھر میں جانوروں کے پنجرے کا ہوتا ہے۔ ان سلاخوں کے درمیان قریباً 1 فٹ مربع کا چھوٹا سا دروازہ بھی تھا۔ یہ دروازہ بھی سلاخوں کا ہی بنا ہوا تھا۔ دروازہ یقیناً کھانے اور برتنوں وغیرہ کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سلاخوں کے عین سامنے ایک راہداری تھی۔ راہداری میں بھی نیا نیا رنگ و روغن ہوا تھا۔ فی الحال راہداری میں کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم یقینی بات تھی کہ اس 4 دیواری میں مزید افراد بھی موجود تھے۔ ہو سکتا تھا وہ بھی ہماری طرح یہاں قیدی کی حیثیت سے موجود ہوں۔ اگر وہ قیدی کی حیثیت سے موجود تھے تو پھر قید کرنے والے اور گارڈز وغیرہ بھی موجود ہوں گے۔ زری بھی 5-10 منٹ میں ہوش میں آ گیا۔ وہ اپنے بھاری سر کو دونوں ہاتھوں سے دبا دبا کر خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم کہاں ہیں استاد صاحب؟ یہ جہنم تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہاں سردی ہے، اور جنت بھی نہیں کیونکہ یہاں تم میرے ساتھ ہو۔ اسی دوران میں راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ 2 نوجوان طائرانہ نظروں سے ہماری جانب دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ ان کے سر منڈے ہوئے تھے اور دونوں کے جسموں پر ایک وردی نما لباس تھا۔ ان کا حلیہ اور لباس وغیرہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایسی وردی اور اس قسم کا ماحول میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ اچانک ایک جانی پہچانی وحشتناک آواز میرے کانوں میں گونجی اور نگاہ کے سامنے جیسے سارے پردے اٹھتے چلے گئے۔ یہ کیبوکو کی آواز تھی۔ وہی منحوس کوڑا، وہی جان لیوا شائیں شائیں، وہی ادھڑتی ہوئی کھال اور وہی درد میں ڈوبی ہوئی فریادتی چیخیں۔ میں اس آواز کو ہزارہ آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ ماریا ٹرسٹ میں اس آواز کے ہزارہ کرشمے میں نے دیکھے تھے۔ میرے دل نے پکار کر کہا،
ہم ایک بار پھر اسی انسان نما درندے کے جنگل میں ہیں جسے اس دور کا سب سے بڑا بردہ فروش کہا جا سکتا ہے، وہی کنگ براؤن جو تاریک زمانوں کی خباثت لے کر اس جدید دور میں پیدا ہوا تھا اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو پالتو جانوروں کی طرح اپنے پاؤں میں لوٹانا چاہتا تھا۔ کیبوکو کی منحوس شائیں زری گل نے بھی سن لی تھی اور اب وہ حیرت زدہ دم میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھرتے بولا، استاد صاحب، ہم نے پاشا صاحب سے سنا تھا کہ کنگ براؤن یہاں ولایت میں موجود ہے، کیا یہ درست ہے؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ ہم کو تو درست ہی لگ رہا ہے جی، بلکہ ہم کو تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہم اس وقت اسی آرامی کے قبضے میں ہیں۔ حیرت ہے، نسوار کے بغیر بھی تمہارا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ زری کھوئی نظروں سے دیواروں کو دیکھنے لگا۔ غالباً اس کی نگاہوں میں وہ تمام مناظر گھومنے لگے تھے جو اس نے اور میں نے ماریا ٹرسٹ کی زیر زمین دوست دنیا میں دیکھے تھے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو چکے تھے۔ کہیں پاس ہی کیبوکو کی جو شائیں سنائی دی وہ اب تھم گئی تھی، لیکن کسی کے رونے اور سسکنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ یہ آواز کسی نوعمر لڑکے یا عورت کی تھی۔ زری کا دھیان اپنی کلائی کی طرف کیا۔ وہ وقت دیکھنا چاہ رہا تھا، مگر میری کلائی کی طرح اس کی کلائی بھی خالی تھی۔ پھر میں نے زری کے تاثرات ایک دم بدلتے دیکھے۔ اس نے بائیں ہاتھ کی کنگلی کو چھوا اور اس کا چہرہ ایک دم غضبناک ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے ہوشیار ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ دانت پیس کر بولا، ہمارے ہاتھ کی اس انگلی میں ایک انگوٹھی تھا، کتے کے بچوں نے وہ بھی اتار لیا، وہ ہمارا شادی کا انگوٹھی تھا۔ میں جانتا تھا کہ زری اس انگوٹھی کو جان سے لگا کر رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زری کی شدید پریشانی میری سمجھ میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھتا، میں نے اسے تسلی تشفی دی اور سمجھایا کہ انگوٹھی کہیں نہیں جائے گی، ہم اسے دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ سامنے سے گزرنے والی راہداری میں اکا دکا افراد کی آمد و رفت جاری تھی۔ یہ سب نیلی وردی والے لوگ تھے۔ ان میں جوان مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ ان میں سے ہر ایک کی کمر کے ساتھ ہولسٹر تھا اور ریوالور جھول رہا تھا۔ ایک ایسا شخص دکھائی دی جس کے ہاتھ میں کیبوکو تھا اور اسے لہراتا ہوا وہ تیز قدموں سے کہیں جا رہا تھا۔ اب اس امر میں شبے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ ہم ایک بار پھر ماریا ٹرسٹ والے ماحول میں ہیں۔ وہاں کی ایک بات یاد آ رہی تھی۔ سارے پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ آدم، مائیکل، مرکز، مبارک امین، سوزی اور پتہ نہیں کس کس کا چہرہ نگاہوں میں گھومنے لگا تھا۔ پھر میرے پردہ تصور پر نوعمر شیطان اسقی کا چہرہ ابھرا۔ وہ میرے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ اب میں اس کے باپ کنگ کی تحویل میں تھا۔ یہ امر ہر شبے سے بالاتر تھا کہ کنگ مجھے بدترین انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات تھی۔ انٹرپول، پولیس اور CIA کے خوفناک چنگل سے نکل کر کنگ براؤن کے جان لیوا شکنجے میں آ پھنسا تھا میں۔ مجھے یہاں تک لانے کے معاملے میں ایک اور ہستی بھی ملوث نظر آ رہی تھی۔ وہ قوسیہ تھی۔ میں نے قوسیہ کو پولیس اسٹیشن پر انچارج جیکب کے کمرے میں بیٹھے دیکھا تھا اور اب وہی جیکب تھا جس نے مجھے یہاں پہنچایا تھا۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ میرے یہاں تک پہنچنے میں قوسیہ کا بھی اہم کردار ہے۔ شاید جو چیخیں میری وہ پولیس اسٹیشن میں نہیں سن سکی تھی وہ یہاں سننا چاہتی تھی۔ میں چند لمحے سوچتا رہا اور عقدہ کشا لمحوں کا انتظار کرتا رہا۔ جہاں ہم موجود تھے وہاں سورج کی روشنی کا گزر نہیں تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں گھڑیاں بھی نہیں تھیں۔ یہ اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ کیا وقت ہوا ہے۔ قریباً 1.5-2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ پھر راہداری میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی کھانے کی مہک بھی نتنوں سے ٹکرائی۔ لگتا ہے کہ کھانا آ رہا ہے۔ ہاں، کھانا ہے اور پرتکلف بھی ہے۔ بھنی ہوئی مرغی اور ترکاری کا پلاؤ ہے۔ میں نے اندازہ لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے تم بھول گئے ہو، ٹرسٹ میں بردوں کو بہترین کھانا دیا جاتا تھا۔ جس طرح بکاؤ جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا کیا جاتا ہے نا، اسی طرح کنگ براؤن بھی اپنے بردوں کو صحت مند و توانا رکھتا ہے۔ پھر تو ہم ایک لقمہ بھی نہیں لے گا۔ ویسے بھی ہماری نظر میں ابھی تک پاشا صاحب کے وفادار آدمیوں کی موت کا منظر گھوم رہا ہے۔ اوف خدایا، کتنا برا ستم ہوا، اور ابھی پاشا صاحب کا بھی تو کچھ پتہ نہیں۔ خدا جانے اسے اور علی احمد کو کہاں رکھا گیا ہے۔ مرنے والوں کا دکھ تو مجھے بھی ہے، لیکن اگر ہم یہ دکھ لے کر بیٹھے رہیں گے تو پھر حالات کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ دل مضبوط کرو، ابھی ہمیں پتہ نہیں اور کیا کچھ دیکھنا ہے۔ اسی دوران میں نیلی وردی والے 3 افراد کھانے کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے ہمارے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں ایک سفید فام عورت تھی اور 2 حبشی مرد تھے۔ ہم دونوں کے لیے علیحدہ ٹرے لاک اپ کے اندر پہنچائی گئی۔ یک عجیب تماشا ہوا۔ زری گل لپک کر گیا اور اس نے ایک حبشی کا ہاتھ دبوچ لیا۔ وہ بلند آواز سے چیخنے لگا، اتارو اسے، ہم کہتے ہیں اسے اتارو، ابھی اتارو، ورنہ ہم تمہارا خون پی جائے گا۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو پتہ چلا کہ حبشی کی انگلی میں وہی زری گل والی انگوٹھی نظر آ رہی ہے۔ حبشی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر دوسرے حبشی نے سلاخوں کے اندر ہاتھ ڈال کر زری گل کا گریبان پکڑ لیا۔ زری نے زور لگا کر حبشی کا ہاتھ مروڑ دیا اور انگوٹھی کھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند سیکنڈ کے لیے زبردست کشمکش نظر آئی۔ میں زری کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔
میں نے ایک تیسرے باوردی پہرے دار کو دیکھا۔ وہ دوڑتا ہوا ہمارے لاک اپ کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبا سا بانس نما راڈ تھا۔ اس راڈ کے اگلے سرے پر پیتل کا ہلکا سا بنا ہوا تھا۔ میں اس منحوس آلے کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ پہلے ہرکولس جہاز میں اور پھر ماریا ٹرسٹ میں نے اس خوفناک آلے کا خوفناک استعمال بڑی تفصیل سے ملاحظہ کیا تھا، بلکہ ایک دفعہ یہ آلہ خود مجھ پر بھی استعمال ہوا تھا۔ دراصل آلہ نافرمان قیدیوں کو پنجرے کے باہر سے قابو کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پیتل یا تانبے کی پتری کا حلقہ اچانک قیدی کی گردن میں کسا جاتا اور پھر اسے طویل راڈ کے ذریعے سلاخوں کے قریب کر لیا جاتا۔ بعد ازاں پنجرے کے باہر سے ہی مار مار کر اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی تھی۔ میں نے پہرے دار کو آلے سمیت اپنے پنجرے یعنی لاک اپ کی طرف لپکتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب زری کی خیر نہیں ہے۔ میں نے زری کو گردن سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور پھر اسے بے دردی سے دھکیل کر دور پھینک دیا۔ زری کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ تعجب سے میری طرف دیکھنے لگا۔ سلاخوں کی دوسری طرف باوردی پہرے دار سخت مشتعل نظر آتے تھے۔ وہ ہر صورت زری کو سزا دینے پر کمر بستہ تھے۔ وہ انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میرا ساتھی ذہنی طور پر بالکل ایب نارمل ہو رہا ہے۔ اسے اپنے رد عمل پر قابو نہیں رہا۔ اسے بیمار سمجھ کر معاف کر دیا جائے۔ میں اس کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ وہ پرسکون رہے گا۔ میرے سمجھانے بجھانے سے پہرے دار قدرے ٹھنڈے پڑ گئے۔ جس پہرے دار کا بازو زری نے پکڑا تھا وہ دانت پیستے ہوئے بولا، یہ اپنی بیوی کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں دیکھ کر آگ بگولا ہوا ہے۔ 2-4 دن یہاں رہے گا نا تو بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ پھر انگوٹھی کی جگہ بیوی بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی نا تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شکر کا مقام تھا کہ پہرے دار نے جملہ انگریزی میں کہا۔ اگر اردو یا پشتو میں کہا ہوتا تو زری فرش سے 2-2 فٹ اونچا اچھلتا اور ایک بار پھر حشر کھڑا کر دیتا۔ پہرے دار آگے بڑھ گئے تو میں زری کو سمجھانے بجھانے میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران اچانک میری نگاہ راہداری سے گزرنے والے ایک آدمی پر پڑی اور میں بھونچنکا رہ گیا۔ وہ جیکب تھا۔ آج پہلی بار وہ مجھے وردی کے بجائے عام کپڑوں میں نظر آیا تھا۔ اس نے سرخ جرسی اور نیلی جینس پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں جاگرز اور ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ سگریٹ جیسی ایک دبلی پتلی اور خوشنما لڑکی اس کی بغل میں بھی دبی ہوئی تھی۔ وہ سخت نشے میں تھا۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ہماری طرف توجہ دیے بغیر اپنے حال میں مست سیدھا نکلتا چلا گیا۔ زری نے کہا، یہ تو وہی بدبخت استاد صاحب جس نے اپنے ساتھیوں پر بارش کی طرح گولی برسایا تھا۔ ہاں، یہ وہی آستین کا سانپ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں اسے یہاں دیکھوں گا اور کسی ایسے ہی حال میں دیکھوں گا۔ یہ یہاں شراب اور لڑکیوں کے نشے میں ڈوب کر اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ادھر اخبار اور ٹی وی چینل چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے کہ خطرناک مجرموں کا ٹولہ فرض شناس اور دلیر پولیس آفیسر کو اغوا کر کے لے گیا اور اسے چھوڑنے کے لیے عنقریب اپنے مطالبات پیش کرے گا۔ یہ اس آرامی کے ساتھ میں لڑکی کون تھا استاد صاحب؟ ہوگی کوئی قسمت کی ماری، نینا، روپ یا پنکی جیسی۔ یہاں کنگ اور اس کے حواریوں کے لیے زر خرید کنیزوں کی کون سی کمی ہو گئی؟ استاد صاحب، کولمبو میں پاشا صاحب نے 3 لڑکیوں کا ذکر فرمایا تھا۔ وہ بتایا تھا کہ وہ لڑکیاں بالکل گڑیوں کا موافق ہیں اور ان کو انگریزی میں گاتی گڑیاں کہا جاتا ہے۔ کہیں آپ یہ انہی کا تو نام نہیں لے رہا؟ ہاں، انہی کے نام ہے یہ۔ پر اب وہ کہاں ہیں؟ 2 تو قریشی کی حفاظت میں، ایک بیچاری گم ہو گئی۔ سمجھا نہیں، پاشا صاحب تو بتاتا تھا کہ وہ ہر وقت ایک ساتھ رہتا ہے۔ 2 عالم صاحب کے پاس ہے تو ایک کہاں گم ہو گیا؟ سمجھو کہ وہ شیطانوں کی بھیڑ میں گم ہو گئی ہے۔ اس بارے میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ ایک پہرے دار سے استفسار کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ رات کا وقت ہے اور ٹائم 10 بجے کے لگ بھگ ہے۔ اس کے علاوہ پہرے دار نے کچھ بھی بتانے سے انکار کیا۔ وہ سلاخوں سے قریباً 15 فٹ دور کھڑا ہو کر بات کر رہا تھا اور میری طرف سے بے حد محتاط نظر آتا تھا۔ یقیناً اس کے ساتھ میرا تعارف خطرناک ترین قیدی کی حیثیت سے کرایا گیا تھا۔ یہی حال دیگر پہرے داروں اور گارڈز کا بھی تھا۔ میں نے پہرے دار سے پاشا اور علی احمد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اس نے فقط اتنا بتایا کہ وہ بھی یہیں موجود ہیں۔ وہ رات ہم نے جیسے تیسے گزار دی۔ صبح ناشتے کے کچھ ہی دیر بعد نیلی وردیوں والے 2 افراد ہمارے پنجرے کے نزدیک آئے۔ ان کی وردیوں اور حلیے وغیرہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ یہاں کی انتظامیہ کے افسران میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک بندے کی صورت جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ شاید میں اسے اس سے پہلے ماریا ٹرسٹ میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی کنپٹیوں کے بال سفید تھے اور قومیت کے لحاظ سے وہ ایشیائی نظر آتا تھا۔ اس نے مجھ سے دھیمے لہجے میں بات کی اور بتایا کہ وہ لوگ مجھے کچھ دیر کے لیے لاک اپ سے باہر لے جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے ہاتھ ہتھکڑی میں جکڑے جائیں۔ اگر میں اس سلسلے میں تعاون نہیں کروں گا تو مجبوراً انہیں دوسرے طریقے اختیار کرنا پڑیں گے۔ مجھ پر تشدد کیا جا سکتا ہے، گیس کے ذریعے اعصابی طور پر مفلوج کیا جا سکتا ہے، بے ہوش کیا جا سکتا ہے اور مزید کئی راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہارے کسی ذمہ دار آدمی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہم یہاں ذمہ دار ہیں، ہر معاملے میں ہر طرح کی اتھارٹی رکھتے ہیں، دوسرے شخص نے باروب لہجے میں کہا۔ تھوڑی سی بحث کے بعد میں رضامند ہو گیا۔ سفید بالوں والے نے ضمانت دی کہ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ اسی لاک اپ میں لایا جائے گا۔
اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھے ایک اہم شخص سے بات کرنے کے لیے ہی لاک اپ سے نکالا جا رہا ہے۔ میں منہ پھیر کر سلاخوں کے قریب کھڑا ہو گیا۔ سفید بالوں والے نے باہر کھڑے کھڑے میرے ہاتھ الٹی ہتکڑی میں جکڑ دیے۔ بعد ازاں اس نے ایک اسٹائلش زنجیر نکالی۔ اس کے دونوں سروں پر کف لگے ہوئے تھے۔ یہ زنجیر پاؤں میں ڈالنے کے لیے تھی۔ ماریا ٹرسٹ میں اس چیز کے درشن کر چکا تھا۔ یہ زنجیر پہننے کے بعد قیدی چل تو سکتا تھا، لیکن اسے بہت چھوٹے قدم اٹھانا پڑتے تھے، کبھی 2 فٹ اور کبھی اس سے بھی کم۔ اس زنجیر کا ذکر سفید بالوں والے نے پہلے نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی دانست میں مجھے آہستہ آہستہ صورتحال کے لیے تیار کر رہا تھا۔ پاؤں میں زنجیر ڈالنے کے بعد مجھے لاک اپ سے باہر نکالا گیا۔ 3 مسلح گارڈز نے اس دوران زری گل کو نشانے پہ لیے رکھا۔ ہمیں جنونی اور خطرناک قیدیوں والا پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ سفید بالوں والے نے لاک اپ کو اپنے سامنے لاک کیا اور مجھے لے کر راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ زری میری طرف حسرتناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ذہن میں بے شمار اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ میں گارڈز کے نرغے میں چلتا ہوا آہستہ آہستہ اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ یہ ساری نئی تعمیر شدہ عمارت تھی۔ رنگ و روغن کی بھی بو آ رہی تھی۔ مجھے یہاں بالکل ویسے ہی بیرک نما ہال کمرے نظر آئے جیسے ماریا ٹرسٹ میں تھے۔ ان میں سے کچھ تو ابھی خالی تھے، لیکن کچھ میں لوگوں کی موجودگی کے آثار نظر آتے تھے۔ ہم صاف شفاف کوریڈور میں آگے بڑھتے رہے۔ قریباً 50 میٹر آگے ہم ایک طویل برق کے قریب سامنے سے گزرے۔ یہاں کم و بیش 3 درجن کے قریب لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کی عمریں زیادہ سے زیادہ 14 اور 16 کے درمیان رہی ہوں گی۔ ان میں سے بیشتر ایشیائی نظر آتی تھیں۔ انہوں نے ایک ہی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ منی اسکرٹ ٹائپ کی چیز تھی۔ وہ 3 قطاروں میں نہایت صاف ستھرے فرش پر ننگے پاؤں کھڑی تھیں۔ 2 خواتین ٹیچرز ان کے سامنے موجود تھیں اور انہیں ٹریننگ دے رہی تھیں۔ یہ چائے پیش کرنے کی ٹریننگ تھی۔ کئی لڑکیوں کے ہاتھوں میں چائے کے ٹرے برتنوں سمیت نظر آ رہے تھے۔ اپنی ٹرینر کی ہدایت پر وہ نپے تلے قدم اٹھاتی آگے بڑھتی اور بڑے اسٹائلش طریقے سے جھک کر چائے کے برتن میز پر سجاتی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر مؤدب کھڑی ہو جاتی۔ برتنوں کے کچھ ٹکڑے فرش پر بھی پڑے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نوآموز لڑکیوں سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور نتیجے میں ان سے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے۔ میں کنیزے اور غلام تیار کرنے والی اس قسم کی بہت سی کلاسیں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ سب وہی قابل نفرت مناظر تھے جو ایک نئے روپ میں میرے سامنے آئے تھے۔ ہم سیدھے نکلتے چلے گئے۔ کشادہ راہداری سے گزرنے کے بعد ایک نسبتاً تنگ کوریڈور میں داخل ہوئے۔ یہاں فرش پر قالین بچھے تھے اور دیواروں میں سے دیدہ زیب روشنی پھوٹتی تھی۔ یہاں خاموشی تھی۔ جو ہم آگے بڑھ رہے تھے، اس خاموشی اور نفاست میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہم ایک اور کوریڈور میں مڑے۔ یہاں جو محافظ نظر آ رہے تھے، ان کی نیلی وردیوں میں سینے پر ایک زرد رنگ کی چوڑی پٹی دکھائی دیتی تھی۔ یہ ان محافظوں کی خصوصیت کو ظاہر کرتی تھی۔ میں ایک بات خاص طور پر نوٹ کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہاں جو بھی کچھ دکھائی دیتا تھا بالکل نیا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ عمارت بس کوئی 4-6 ماہ پہلے ہی کھڑی کی گئی ہے، اور یہاں کی اندرونی آرائش بھی حال ہی میں ہوئی ہے۔ بالآخر ایک خودکار سلائڈنگ ڈور سے گزر کر ہم ایک نشست گاہ میں پہنچے۔ یہ جگہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھی۔ دیواروں کے ساتھ نہایت آرام دہ صوفے رکھے تھے اور ان پر بڑے بڑے لگژری کشن نظر آ رہے تھے۔ ایک خوبصورت انگریز لڑکی نے مجھے ایک نشست پر بٹھایا اور سفید کن پٹیوں والے کے ساتھ کچھ خسر پھسر کرنے لگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہمیں کچھ دیر تک انتظار کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ 2 مسلح گارڈز باہر چلے گئے۔ بس اب ایک میرے قریب موجود تھا۔ سفید بالوں والا بھی باہر نکل گیا۔ اگلے 15-20 منٹ میں نے اسی نشست گاہ میں گزار دیے۔ مجھے نشست پر بٹھانے والی انگریز لڑکی کے سوا یہاں کوئی اور لڑکی نظر نہیں آئی تھی۔ ہاں، لڑکے ضرور تھے۔ ان کی عمریں 16 سے 18 کے درمیان رہی ہوں گی۔ وہ سب کے سب اسمارٹ اور خوبرو تھے۔ وہ ایک جیسے چست لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ خدمتگار لڑکے ہیں۔ وہ بے آواز چلتے ہوئے ایک آبنوسی دروازے کے اندر جاتے یا باہر آتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا ٹرے میں اخبار اور اورنج جوس لیے ہوئے آبنوسی دروازے میں داخل ہوا۔ دوسرا چائے کے برتن لیے ہوئے نکلا۔ کافی انتظار کے بعد وہی انگریز لڑکی آبنوسی دروازے سے باہر آئی اور اس نے گارڈ سے کہا، ان کو لے کر اندر جاؤ۔ میں اٹھا اور گارڈ کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری ملاقات کس سے ہونے جا رہی ہے۔ آبنوسی دروازے کی دوسری طرف ایک شاندار لگژری کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ایک سنگل صوفے پر جو خوبرو عورت پھیل کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ منوہرا دیوی تھی۔ اس نے سلیپنگ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ پنڈلیاں ننگی تھیں۔ اس نے دونوں پاؤں گرم پانی کے برتن میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک گورا چٹا نوجوان جو غالباً یونانی تھا، منورا کے عقب میں موجود تھا اور اس کے سیاہ لمبے بالوں میں ہولے ہولے مساج کر رہا تھا۔ اورنج جوس اور اخبار والی ٹرے ایک شاندار میز پر منورا کے قریب ہی رکھی تھی۔ مجھے دیکھنے کے بعد منورا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی دلچسپی سے مجھے سرتاپا گھورا، پھر قدرے بھاری آواز میں بولی، خوش آمدید استاد جہانی، بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر خوشی ہوئی یا مجھے اس حالت میں دیکھ کر خوشی ہوئی؟ تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ تم باتیں بھی اچھی کر لیتے ہو۔ شکریہ۔ اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ حکم بھی دے دیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟
وہ بڑے انداز سے بولی۔ اس نے گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس نے مجھے ایک نشست پر بٹھایا اور خود باہر چلا گیا۔ وہ ایک بار پھر میرے سراپے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی نخوت اور حیوانی چمک تھی۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کسی عجوبے کو دیکھا جاتا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں کولمبو میں کئی روز تک اس کے آس پاس موجود رہا ہوں۔ جہادات کی حیثیت سے وہ کئی بار مجھ سے بات کر چکی تھی۔ میرے بارے میں جانتے ہو؟ شاید کہیں دیکھا ہو اور پڑھا ہوا بھی ہو۔ میرا نام منورا ہے۔ لوگ مجھے منورا دیوی کہتے ہیں۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ شاید میں تمہیں پہچان کیا ہوں۔ تم ایک ایسے شعبے سے منسلک ہو جس کا ذکر میں یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا کے نامی گرامی عیاشوں سے تمہارے گہرے تعلقات ہیں۔ شمع چاہتی ہوں۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارنے کا محاورہ تم پہ صادق آتا ہے۔ اگر تم میرے بارے میں کچھ جانکاری رکھتے ہو تو میں بھی تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ خیر، اس جگہ تبصرہ مناسب نہیں۔ ویسے بھی میں تم سے تکرار کر کے تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتی۔ جو بندہ ایک لمبے سفر پر روانہ ہو رہا ہو اور آپ سے چند گھڑی کے مہمان کی طرح ملے، اس کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے۔ کس لمبے سفر پر روانہ کر رہی ہو مجھے؟ میرا وچار ہے اس بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جو کچھ تم کر چکے ہو، اس کے بعد تمہیں اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ شاید تم اس سفر کی بات کر رہی ہو جس پر جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ اوکے، اطلاع کا شکریہ۔ تمہارے حالات پر افسوس ہو رہا ہے۔ تم نے اپنی بد نصیبی پر بہت سی مہریں لگا رکھی ہیں۔ کیا تم نے صرف افسوس کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا؟ نہیں، تم سے کئی باتیں کرنا ہے۔ تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، تمہارے بارے میں جو کچھ سن رکھا ہے اس میں مجھے بھی دلچسپی ہے۔ میں کئی واقعات کا ذکر تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ اس نے خدمتگار لڑکوں کو اشارہ کیا۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ خاموشی سے باہر چلے گئے۔ منورا نے اپنے پاؤں گرم پانی سے نکالے، اپنے سلیپنگ گاؤن کی ڈوری کسی اور بڑی شان سے ٹہلتی ہوئی میرے سامنے صوفے پر آ بیٹھی۔ اب میں اسے ذرا قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی سوجی تھیں۔ خوبصورت رخساروں سے اوپر مدھم سے سیاہ حلقے بھی نظر آ رہے تھے۔ غالباً یہ اس کی عیاشیوں اور بدعمالیوں کے نشان تھے۔ اس کا جسم بھی گداز کی حد سے آگے بڑھ گیا تھا اور فربہ محسوس ہونے لگا تھا۔ تم سے ایک بات آف دی ریکارڈ کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ تم اپنے رقیب شیخ عاصم بن ارشد کا پتہ بتا دو۔ یہ بات میں تم سے صرف ہمدردی کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں۔ جن لوگوں کے قبضے میں تم آ گئے ہو وہ تم سے شیخ صاحب کا پتہ پوچھے بغیر تمہیں مرنے بھی نہیں دیں گے۔ 100% وشواس کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں یہ جانکاری دینا ہی پڑے گی۔ کیا یہ بہتر ہے کہ تم اپنے شریر اور آتما پر بے پناہ ظلم سہے بغیر یہ جانکاری مجھے دے دو؟ ہمدردی کا شکریہ، لیکن جو چیز میرے پاس ہے نہیں وہ میں دے کیسے سکتا ہوں؟ پتہ چلا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کینٹ کے ایک مکان میں اپنی پریمکا سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہی نا میں؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس ڈاکٹر سے تمہارا نکاح اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ شیخ نے ڈاکٹر کو طلاق دے دی ہو یا پھر شیخ مر چکا ہو۔ شیخ نے میری جانکاری کے مطابق ڈاکٹر کو ڈیورس نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود تم نے اس سے بیاہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم شیخ کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے جو ہم نہیں جانتے۔ فقرہ ادھورا چھوڑ کر وہ میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ بدبخت بڑی تیزی سے حقیقت کے قریب پہنچ گئی تھی۔ تم جو بھی کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہو۔ مجھے شک ہے کہ شیخ عاصم تمہارے ہاتھوں ختم ہو چکا ہے، یا کم از کم ایسا ضرور ہے کہ تم شیخ کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ تمہاری قیاس آرائی بالکل بے بنیاد ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ اب ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہاری کہانی شیخ عاصم کے بڑے بھائی راشد بن ارشد سے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال پچھلے چند دن میں نے تمہارے بارے میں مزید کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں۔ ان معلومات کے مطابق تم نے اپنی بہن کی خاطر شیخ راشد کو قتل کیا اور پھر بڑی دھوم دھام سے جرم کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ تم کچھ عرصہ لاہور کی جیل میں رہے اور پھر اٹک بھیج دیے گئے۔ اٹک سے تمہیں فرار ہونے کا موقع ملا اور ایک بہت بڑے جاگیردار قادر زمان سے تمہارا رابطہ ہوا۔ اس کے بعد تمہیں پنجاب کے طاقتور سیاستدان مشتبہ کنور سے ملنے کا موقع ملا۔ شاید تمہیں سن کر حیرانی ہو، مشتبہ کنور میرے کرم فرماؤں میں شامل ہے اور اس کے منہ سے میں نے کئی بار تمہارا ذکر سنا ہے۔ شاید تمہیں جانکاری نہ ہو، مشتبہ کنور آج کل شدید بیمار ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے بے دلی سے پوچھا۔ جگر کا کینسر میں مبتلا ہے وہ، اور یہاں انگلینڈ میں زیر علاج ہے۔ اس کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ منورا کی بات سے کم از کم یہ تو پتہ چلا کہ میں اور میرے ساتھی تاحال انگلینڈ میں ہی ہیں، ورنہ پچھلے 15-20 گھنٹے میں میرے ذہن میں کئی بار یہی خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں انگلینڈ سے باہر لے جایا جا چکا ہے۔ مشتبہ کنور کے حالات سے مجھے اب کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ منورا نے 1-2 منٹ مشتبہ کے بارے میں بات کی، پھر کہنے لگی، تمہاری داستان میں ایک اہم تذکرہ دفینے کا بھی ہے۔ یہ دفینہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جاگیردار قادر زمان کے علاقے سے ہی ملا تھا۔
بعد کے 1-2 سال میں اس دفینے کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان میں بہت دھوم مچی رہی، بے شمار ہنگامے ہوئے تھے اور انگنت لوگوں کی جان گئی تھی۔ انہی دنوں تمہاری زندگی میں ایک لڑکی بھی آئی تھی، شاہین نام تھا اس کا۔ وہ ایک نواب زادی تھی۔ بھوپال وغیرہ میں تم لوگوں نے کچھ اچھا وقت گزارا تھا، پھر نواب زادی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کی خبر انڈیا کے اخباروں میں شہ سرخیوں سے شائع ہوئی تھی۔ ہم نے بھی وہ خبریں بڑی دلچسپی سے پڑھی تھیں۔ یہاں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تم ڈاکٹر غزالہ سے پریم کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود اکا دکا لڑکیاں بھی تمہارے جیون میں آتی رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نام کا تو ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں، انڈیا کی ناکام اداکارہ اور دنیا کی کامیاب دھوکے باز سروج۔ سنو، اس سے بھی تمہارے گہرے سمبند رہے ہیں۔ کیا میرے لیے جوابات دینا ضروری ہے؟ میں چاہوں تو زبردستی بھی کر سکتی ہوں، صرف تمہیں جان سے مارنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، باقی سارے اختیارات ہیں۔ لیکن آج ہمارے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ آف دی ریکارڈ ہے۔ میں دوستانہ ماحول میں تم سے اپنی دلچسپی کے معاملات پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور تمہاری دلچسپی کے معاملات کیا ہیں؟ کئی ایک۔ مثلاً یہ کہ تم اور تمہارے ساتھی کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے شمالی علاقوں میں بھی پھنس گئے تھے۔ وہاں ایک ایسا علاقہ تھا جسے وادی موت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تمہیں اور تمہاری ٹیم کو وہاں کچھ پراسرار حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کوئی سانوس نامی شخص تھا جو ہپناٹزم کے ذریعے حیرت انگیز کام کاج گزرتا تھا۔ اس وادی کے علاوہ تم نے سری لنکا میں بھی کچھ ہنگامہ خیز وقت گزارا ہے۔ سنا ہے وہاں شیخ نے تمہاری پریمیکا ڈاکٹر غزالہ کے ساتھ ہنی مون منایا تھا اور تمہیں ایک ملازم کی طرح اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق اس ہنی مون کا انجام بڑے دردناک طریقے سے ہوا تھا۔ غزالہ زخمی ہو کر شدید بیمار ہو گئی تھی اور شیخ اسے سری لنکا میں بے آسرا چھوڑ کر امارات چلا گیا تھا۔ تم نے ایک سچے پریمی ہونے کا ثبوت دیا تھا اور جاں بلب محبوبہ کو ہاتھوں میں اٹھائے پھرتے رہے تھے۔ تمہاری کہانی کا یہ حصہ واقعی متاثر کن ہے۔ میں تم سے ان حالات کے بارے میں کچھ سننا چاہوں گی۔ شاید تم میرے مرنے کے بعد مجھ پر کوئی کتاب لکھو گی، ہو سکتا ہے یہ وقت بھی آ جائے۔ بہرحال ابھی تو مجھے صرف تمہاری باتوں میں دلچسپی ہے۔ ابھی 2 روز پہلے میں تمہاری فائل دیکھ رہی تھی تو کچھ پرانے اخباری تراشوں پہ نظر پڑی۔ ان میں آدھے دفینے کی بازیابی کا ذکر تھا اور گندھارا آرٹ کے نادر نمونوں کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ ان میں ایک امریکن ارب پتی مسٹر کلارک کا بھی ذکر آیا تھا، جس کو تم نے دفینے کے نوادرات کا گارجین مقرر کیا تھا۔ میں جانتی ہوں نوادرات کی فروخت کے بعد تمہارا اور تمہارے 2 ساتھیوں کا شمار پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا ہے۔ مسٹر کلارک نے تمہارے نام سے لگژری ہوٹلز کی ایک چین شروع کر رکھی ہے جو تیزی سے منافع اگل رہی ہے۔ یہ سوچ کر من نراش ہو جاتا ہے کہ تم کو اس عمر میں اتنا ڈھیر سارا دھن چھوڑ کر مرنا پڑے گا، اور پھر تمہارا دھیان تمہاری پریمیکا ڈاکٹر غزالہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ بدقسمت عورت رہی ہے، تمہاری پتنی بن جانے کے باوجود تو تم سے محروم رہی ہے، اور تم اس سے ریئلی اٹس ویری سیڈ۔ اگر یہ بات تم دل سے کہہ رہی ہو تو شکریہ، دھنیہ واد، تھینک یو۔ تمہاری داستان کا ایک دلچسپ حصہ وہ ہے جب تم افریقہ کے سفر پر تھے۔ غزالہ تمہارے ساتھ تھی اور وہ بچہ بھی جسے اس نے گود لے رکھا ہے۔ تم دونوں وہاں ہر گھڑی ساتھ رہے ہو۔ یہ بات وشواس کے قابل نہیں کہ اتنی قربت کے باوجود تم دونوں کے بیچ پتی پتنی والا رشتہ قائم نہیں ہوا ہوگا۔ میرے خیال میں تو ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے۔ برسوں سے ترسے ہوئے 2 پریمیوں نے انگنت راتیں مکمل تنہائی میں ایک ساتھ گزاری ہیں اور ایک دوسرے کو چھوا تک نہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میرا خیال تم سے مختلف ہے۔ ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہرا نظر آتا ہے۔ تم ایک جنس زدہ عورت ہو، تمہیں بھی ہر طرف جنس ہی جنس دکھائی دیتی ہے۔ اپنے ارد گرد ہر وقت خوبرو لڑکے جمع رکھنے والی عورت کے ہونٹوں سے ایسی باتیں نکلی جائیں جیسے تمہارے منہ سے نکلی ہیں۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا۔ چلو، میں تو جنس زدہ ہوں، لیکن وہ تو جنس زدہ نہیں تھے جنہوں نے افریقہ سے واپسی پر تم پر بے روی کے مقدمات قائم کیے۔ لاہور کی عدالتوں میں ابھی تک از کم 3 مقدمے تم پر موجود ہیں۔ تمہاری معلومات درست نہیں ہیں۔ شیخ آصف نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنایا تھا۔ اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں ہونے والا تھا۔ دوسرا مقدمہ غزالہ اور اس کے والدین کی طرف سے خلا کا تھا۔ اس میں بھی فیصلہ شیخ کے خلاف ہونے جا رہا تھا، لیکن فیصلے سے پہلے ہی شیخ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا اور سب کچھ دھرم برم ہو گیا۔ میری نجی اور عمومی زندگی کے حوالے سے منورہ کریت کر سوالات کرتی رہی۔ میں مناسب جواب دیتا رہا اور کہیں کہیں خاموشی بھی اختیار کرتا رہا۔ وہ کئی واقعات میری زبان سے سننا چاہتی تھی۔ میں نے مختصراً واقعات بیان کیے۔ اس دوران میں وہ بڑے ٹھاٹھ سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے میرے سامنے بیٹھی رہی۔ اس نے 4-5 سگریٹ پھونکے، شیمپین کے 2 گلاس اپنے اندر اونڈیلے اور بلیک کافی بھی لی۔ خدمتگار نوجوان اس کے ایک ہلکے سے اشارے پر بڑی مستعدی سے حرکت میں آ جاتے تھے۔ میں نے گفتگو کے اختتام پر منورہ سے پوچھا، کنگ براؤن سے کب ملاقات ہوگی؟ کنگ براؤن؟ کون کنگ براؤن؟ وہ انجان بن کر بولی، وہی
جس کی تم ملازمت کر رہی ہو، نمک کھا رہی ہو جس کا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، اس جگہ کا کنگ براؤن سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا لہجہ گواہ تھا کہ وہ سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ قریباً 2 گھنٹے تک منورا کے چیمبر میں رہنے کے بعد مجھے جانے کی اجازت مل گئی۔ مسلح گارڈ اندر داخل ہوا اور مجھے اٹھا کر نشستگاہ میں لایا۔ جس وقت منورا کے چیمبر سے باہر نکل رہا تھا، وہ جدید طرز کے انٹرکام پر کسی شخص سے بات کر رہی تھی۔ یہ بات سوئمنگ پول اور کیفیٹیریا کی تعمیر کے بارے میں تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تعمیر کہیں آس پاس ہی ہو رہی تھی اور اس پر بے تحاشا پاؤنڈز خرچ کیے جا رہے تھے۔ میں نشستگاہ میں پہنچا تو وہاں باقی کے 2 گارڈز ابھی تک موجود تھے۔ اس کے علاوہ سفید کنپٹیوں والا وہ شخص بھی اپنے ساتھی کے ہمراہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں جکڑے تھے، اس کے باوجود یہ حضرات باجماعت میری نگرانی کے لیے موجود تھے۔ میں اپنے محافظوں کے نرغے میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کوریڈور میں آ گیا۔ چھوٹے کوریڈور کی سنسنی خیز خاموشی سے نکل کر ہم بڑے کوریڈور میں آئے اور پھر کشادہ راہداری میں پہنچ گئے۔ یہاں ملی جلی آوازیں آتی تھیں۔ یہ ان مردوں کی آوازیں تھیں جو اپنی بدقسمتی کے سبب چھوٹی بڑی بیرکوں میں بند تھے اور مختلف طریقوں سے زندگی کا زہر پی رہے تھے۔ نہایت مختصر لباس میں ایک انگریز لڑکی اونچی ایڑی پر کھٹ کھٹ کرتی لٹکتی مٹکتی ہمارے سامنے سے گزر گئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا سفید کتا اپنے سینے سے چمٹا رکھا تھا۔ کتا اپنی سرخ زبان سے اس کی تھوڑی کو چاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک توانا پہرے دار جو اپنی شکل و صورت سے امریکن یا کینیڈین دکھائی دیتا تھا، چند افراد کو الٹی ہتھکڑی لگائے ہانکتا ہوا لیے جا رہا تھا۔ ان افراد میں 2 نوجوان عورتیں اور ایک ادھیڑ عمر شخص بھی شامل تھا۔ یہ لوگ غالباً ایک کنبے کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کا تعلق یقیناً انڈیا یا پاکستان سے تھا۔ اس کنبے کو دیکھ کر مجھے ماریا ٹرسٹ کے وہ اتر پردیشی قیدی یاد آ گئے جن پر ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ میں جہاں سے بھی گزرتا، نیلی وردی والے گارڈز مڑ مڑ کر مجھے دیکھنے لگتے۔ میرا پروٹوکول ان کے لیے تعجب خیز تھا۔ میں جانتا تھا کہ زری گل بیتابی سے میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ خبر نہیں تھی کہ اب تک اس کے ذہن میں کیا کیا وسوسے گزر چکے ہوں گے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے لاک اپ کے قریب پہنچا۔ ابھی میں لاک اپ سے 20-25 میٹر دور ہی تھا کہ اچانک ایک بغلی راہداری میں شور بلند ہوا۔ لمبے بالوں والا ایک نوجوان چیختا ہوا مجھ پر جھپٹا اور اس کے ساتھ ہی ایک منڈے ہوئے سر والا ایک صحت مند لڑکا بھی تھا۔ لمبے بالوں والے نے چیختے ہوئے کہا، میں تیرا خون پی جاؤں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نوجوان نے اپنا دایاں ہاتھ لہرایا۔ چاقو کا چمکدار پھل میرے کندھے کو زخمی کرتا نکل گیا۔ منڈے ہوئے سر والا توپ کے گولے کی مانند مجھ سے ٹکرایا۔ میں پشت کے بل نیچے گرا۔ منڈے ہوئے سر والے کے ہاتھ میں ٹی پستول تھا۔ اس نے میرے سر کا نشانہ لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، میری دونوں ٹانگیں پوری قوت سے اس کے سینے پر پڑیں تو وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس کی چلائی ہوئی گولی چھت میں لگی تھی۔ اسی اسنا میں پہلے والا لڑکا گالیاں بکتا ہوا مجھ پر جھپٹا۔ ایک گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں وہ دونوں اوندھے منہ میرے قریب گرے۔ میرے ہاتھ پشت پر بندھے تھے لیکن ٹانگیں جزوی طور پر آزاد تھیں۔ میں نے لڑکے کی گردن اپنی ٹانگوں میں دبا لی۔ لڑکے کی عمر 15 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اچھی صحت کی وجہ سے وہ زیادہ عمر کا لگتا تھا۔ میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ وہ عسقی کے دوستوں میں سے تھا۔ تب اس کے چہرے پر ابھی رواں نمودار نہیں ہوا تھا اور جسم بھی پتلا تھا، لیکن اب وہ جنگلی گھوڑے کی طرح صحت مند اور سرکش دکھائی دیتا تھا۔ اس کی گردن میری ٹانگوں میں پھنسی تو اس نے چاقو والا ہاتھ بلند کیا، لیکن اس سے پیشتر کہ وہ میری ٹانگوں یا ناف کو نشانہ بناتا، ایک گارڈ نے اس کا چاقو والا ہاتھ دبوچ لیا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف گارڈ نے بھی اپنا پورا زور لگا دیا۔ میں نے لڑکے کی گردن پر اپنی ٹانگوں کا دباؤ حتی الامکان حد تک بڑھا دیا، لیکن ٹانگوں کی پوزیشن ایسی تھی کہ میں ایک حد تک ہی دباؤ ڈال سکتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ گارڈ لڑکے کے ہاتھ سے چاقو چھڑانے میں ناکام رہے ہیں اور لڑکا کسی بھی وقت اپنا ہاتھ چھڑا کر مجھے زخمی کر سکتا ہے، تو میں نے تیزی سے کروٹ لی۔ لڑکے کا سر پختہ دیوار سے ٹکرا دیا۔ تصادم زوردار تھا۔ لڑکے کے حلق سے کرہ نکلی اور ایک دم اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے اپنی ٹانگوں کی گرفت نرم کر دی۔ گارڈ نیم بے ہوش لڑکے کو کھینچ کر مجھ سے دور لے گئے۔ چاقو اس کی بند مٹھی میں سے نکال لیا گیا۔ دوسرے لڑکے کو بھی 2-3 گارڈز نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور اسے ٹی واپس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ لڑکا حلق کی پوری قوت سے دھاڑے مار رہا تھا۔ تجھے کتے کی موت مار دیں گے، تیرے پورے خاندان کو یہاں لائیں گے، ان کا قیمہ کر ڈالیں گے۔ وہ چکنی مچھلی کی طرح گارڈ کے ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا۔ سفید کنپٹیوں والے نے مستقل طور پر لڑکے کا پسٹل والا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور پسٹل کی نال فرش کی طرف جھکا رکھی تھی۔ زری گل چند قدم کے فاصلے پر لاک اپ کے اندر سے منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اردو میں ایک علیحدہ وائیویلا ڈالا ہوا تھا۔ وہ گارڈز کو شدید بےغیرتی کے طعنے دے رہا تھا، انہیں للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اپنے لاپتہ باپوں کی اولادیں نہیں ہیں تو میرے استاد صاحب کو آزاد کر کے ان سے مقابلہ کریں۔ اب تک تو اس کی چیخ و پکار نقار خانے میں طوطے کی آواز ہی ثابت ہوئی تھی۔ وہ مزید مشتعل ہو گیا اور اس نے سلاخوں پر ٹھوکریں اور 2 ہتھڑ برسانے شروع کر دیے۔ یہ ہنگامہ قریباً 5 منٹ تک جاری رہا۔ پھر نیلی وردیوں والے 8-10 گارڈز دونوں شیطان زادوں کو کھینچ کھانچ کر وہاں سے لے گئے۔ میرا کندھا خون اگل رہا تھا۔ چاقو کا زخم گہرا تھا اور ہڈی کو چھوتا ہوا گیا تھا۔ مجھ سے عسقی کے قتل کا بدلہ لینے کی یہ پہلی کوشش تھی، حالانکہ وہ میرے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا تھا۔
لاک اپ میں بند کرنے سے پہلے مجھے ڈریسنگ روم میں پہنچایا گیا۔ یہ جدید طرز کا اسپتال اسی 4 دیواری کے اندر ہی تھا۔ یہاں مجھے ہر طرح کی بہترین طبی سہولتیں نظر آئیں۔ صاف ستھری وردیوں میں ملبوس نرسیں، ڈاکٹر اور دیگر میڈیکل اسٹاف اپنے کاموں میں مصروف نظر آتے تھے۔ میرے کندھے کے زخم پر 5-6 ٹانکے لگائے گئے اور مرہم پٹی کر دی گئی۔ اس کے بعد مجھے لاک اپ میں واپس بھیجا گیا۔ غمزدہ زری گل نے مجھے ٹٹول ٹٹول کر دیکھا اور مجھ پر حملہ کرنے والے لڑکوں کو بے غیرت ہیجڑوں کا خطاب دیتے ہوئے انہیں بدترین قسم کی بد دعائیں دیں۔ اگلے 36 گھنٹے بغیر کسی اہم واقعے کے گزر گئے۔ ہمیں وقت پر کھانا دیا جا رہا تھا، نہانے دھونے اور لباس بدلنے کی سہولت بھی حاصل تھی، لیکن لباس کا انتخاب کرنے کی سہولت نہیں تھی۔ لاک اپ کی الماری میں وہی مخصوص لباس تھا جو یہاں کے قیدی پہنتے تھے۔ یہ موٹے لیکن ملائم کپڑے کا ٹراؤزر اور قمیض تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے ایک جیکٹ بھی استعمال کی جاتی تھی۔ یہ ساری جگہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھی، لہٰذا سردی گرمی کا کوئی سوال نہیں تھا۔ غزالہ کی صورت انگنت مرتبہ میرے پردہ تصور پر لہرا چکی تھی۔ اب تک میرے ذہن میں متعدد بار یہ سوال آیا تھا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ 4 دیواری جہاں پہ ہم موجود ہیں کس جگہ واقع ہے۔ ابھی تک میں نے یہاں چھت ہی چھت دیکھی تھی، کہیں آسمان نظر نہیں آیا تھا اور نہ ہی ہریالی پر نگاہ پڑی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا جا سکتا تھا کہ ماریہ ٹرسٹ کے کیمپس کی طرح یہاں بھی ہم کسی زمین دوز بستی میں ہیں۔ بہرحال ابھی تک اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ اگر یہ ماریہ ٹرسٹ جیسی ہی کوئی جگہ تھی تو پھر یقیناً یہ حیران کن بات تھی۔ ماریہ ٹرسٹ افریقی ملک موریتانیہ میں واقع تھا۔ ایک فلاحی ادارے کی آڑ میں بردہ فروشی کا عظیم الشان دھندا وہاں ہوتا تھا، لیکن انگلینڈ تو ایک ایسا ملک تھا جس کی قانون پسندی اور تہذیب کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ یہاں ماریہ ٹرسٹ جیسا سیٹ اپ کیسے تیار ہو سکتا تھا؟ یہ سوال میرے لیے بڑا اہم تھا۔ ایک دن صبح سویرے زری نے بتایا، استاد صاحب آپ رات کو آہستہ آہستہ کراتا رہے، ہمارا خیال ہے کہ آپ کے کاندھے کا زخم ٹھیک نہیں ہوا، اور وہ بھی کیسے سکتا ہے؟ کتے کے بچوں نے بس پٹی کر دیا، نہ کوئی درد کا دوا دیا اور نہ ہی کوئی اینٹی کرافٹ دیا۔ اینٹی کرافٹ نہیں، اینٹی بایوٹک، وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولا۔ ہم کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کا طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم کو فرنگی زبان بھی نہیں آتا، ورنہ ہم ان آرامی پہرے داروں کا وہ خبر لیتا۔ تمہیں فرنگی زبان کے نہ آنے سے فرنگی زبان اور فرنگیوں کا بہت بھلا ہوا ہے۔ اس کا بدلہ ہم واپس لاہور جاتے ضرور لے گا جناب۔ کم از کم 2 درجن فرنگیوں کو بے عزت کرے گا اور کڑے کڑے نوکری سے نکال دے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم نے کچھ انگریز بھی نوکر رکھے ہوئے ہیں؟ رکھے تو نہیں ہیں، پر ہم رکھ لے گا، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ زری کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے سمجھا شاید وہ سوچ رہا ہے کہ انگریزوں کو ملازمتیں دینے کے لیے انگلینڈ سے پاکستان کیسے بلائے گا، لیکن وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ استاد صاحب ہم کو یہاں بند ہوئے 5 دن ہو چکا، ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ ہم سے چاہتا کیا ہے، نہ ہی ہم کو پاشا صاحب اور علی احمد کا کچھ پتہ معلوم ہے۔ تو اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا تم نے پہلے کسی فلم میں ایسا نہیں دیکھا؟ آپ مذاق فرما رہے استاد صاحب، ہم واقعی پریشان ہیں۔ تمہاری پریشانی کا ہر حل جو ہے نا سدھیر یا بدر منیر کی کسی نہ کسی فلم میں موجود ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دماغ دوڑاؤ، اس مسئلے سے ملتا جلتا کوئی نہ کوئی مسئلہ تمہاری اس فلم میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، آپ کے کاندھے پر خون لگا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ کے زخم میں شاید انٹرسیکشن ہو گیا ہے۔ چند ماہ پہلے لاہور میں جب ہم نے آپ کے بھتیجے اسد کا مسلمانی کرایا تھا نا، تو اس کی پونی میں بھی انٹرسیکشن ہو گیا تھا۔ بیچارہ چھوٹا سا تو ہے، پر ساری رات آپ کی طرح آئے آئے کرتا رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے دماغ میں بھی انٹرسیکشن ہو گیا ہے۔ انگریزی کی ٹانگ توڑنے سے بہتر ہے تم گلابی اردو ہی بول لیا کرو۔ اس کا مطلب انفیکشن سے تھا۔ ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ 3 گارڈز موقع پر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ سفید بالوں والا سینئر ملازم بھی تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ آج ہم دونوں میں سے پھر کسی کو باہر لے جایا جائے گا۔ میں دعا کرنے لگا کہ باہر جانے والا شخص زری نہ ہو، وہ مشتعل ہو کر کسی بھی وقت اپنے یا دوسروں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ خیریت گزری، یہ لوگ مجھے باہر لے جانے آئے تھے۔ سفید کنپٹیوں والے کا نام اسمتھ سینئر معلوم ہوا۔ وہ مجھ سے مسکرا کر بولا، تمہارے کندھے کا زخم ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر والٹر کے کہنے پر تمہیں دوبارہ کلینک لے جایا جا رہا ہے۔ امید ہے تم پہلے کی طرح تعاون کرو گے، اور امید ہے کہ 2-4 لڑکے بھی پہلے کی طرح میری جان لینے کے لیے حملہ آور ہوں گے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم فول پروف انتظام کر چکے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم صرف میرے ہاتھ جکڑنے پر اکتفا کرو؟ 3-4 رائفلوں کے ہوتے ہوئے مزاحمت کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوری مسٹر شاہ جہان، اسمتھ سینئر سرد لہجے میں بولا۔ قانون قانونی ہے، تمہیں ہمارے کہنے کے مطابق چلنا ہوگا۔ قریباً 10 منٹ بعد میں گارڈز کی موجودگی میں دوسری بار لاک اپ سے نکل رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ حسب سابق پشت پر بندھے تھے۔ ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے اوپر بھی پلاسٹک کی تھیلی سے چڑھا دی گئی۔ پاؤں میں بیڑی نما زنجیر تھی۔
اندازاً 100 میٹر کے قریب مجھے پیدل چلنا پڑا۔ آخر ہمیں قالین پوش راہداری میں داخل ہوئے اور اسپتال میں پہنچ گئے۔ یہاں دوائیوں کی بو تھی اور میڈیکل اسٹاف کی کھسر پھسر سنائی دے رہی تھی۔ مجھے جدید طرز کے ڈریسنگ روم میں لے جایا گیا اور نشست پر بٹھا دیا گیا۔ میرے ٹانکے کاٹ کر زخم میں سے پس وغیرہ نکالی گئی اور اسے نئے سرے سے ٹریٹ کر کے پٹی باندھ دی گئی۔ اس مرہم پٹی سے مجھے کافی سکون حاصل ہوا۔ جس وقت میری مرہم پٹی ہو رہی تھی، ایک مریضہ کو اسٹریچر پر اندر لایا گیا۔ اسٹریچر ایک گوشے میں کھڑا کر دیا گیا اور میڈیکل اسٹاف نے مریضہ کو گھیر لیا۔ وہ تکلیف میں تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں مسلسل کرہا رہی تھی اور بول رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ 1-2 مرتبہ زیادہ بلند ہوئی اور میں نے اس کی آواز واضح طور پر سنی۔ اچانک میری سماعت کو جھٹکا سا محسوس ہوا۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ میں نے ذرا دھیان سے سنا تو پہچان لیا، یہ تو نینا کی آواز تھی، سنگنگ ڈالز میں سے سب سے بڑی بہن۔ یہ حیرتناک بات تھی کہ میں اس کی آواز یہاں سن رہا تھا۔ چند روز پہلے میں نے نینا کو وینچسٹر کے محل میں چھوڑا تھا۔ وہ وہاں برونائی کے پرنس دراب کی تحویل میں تھی۔ میں باقی دونوں بہنوں کو محل سے نکال لایا تھا، مگر نینا نے اپنی قسم نبھائی تھی اور محل چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ آج میں نینا کو وینچسٹر کے محل کے بجائے یہاں اس نامعلوم چھت تلے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاتی اور درد میں ڈوبی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے پرنس، میری بہنیں بڑی معصوم ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا، میں قسم کھاتی ہوں وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، وہ لے گیا تھا انہیں۔ پھر ایک دم اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ کوئی سوتر یعنی مذہبی دعا پڑھنے لگی۔ 20 سیکنڈ بعد وہ پھر پرنس کی منت سماجت میں مصروف ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اگر میری بہنوں کو کچھ ہوا تو میں زندہ نہیں رہوں گی، میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ پھر نیم بے ہوشی اور غنودگی کے عالم میں روپ اور پنکی کو آوازیں دینے لگی، ان کو ڈانٹنے لگی کہ وہ تیز آندھی میں گھر سے باہر کیوں نکل رہی ہیں۔ گارڈز مجھے لے کر ڈریسنگ روم سے نکلے تو میں نے اسٹریچر پر نینا کو دیکھا۔ اس کے پھول سے نازک چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے، لباس پھٹا ہوا تھا اور گندمی جسم پر تازہ خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ ڈاکٹروں نے تیزی سے اس کے وائٹل سائنس چیک کیے اور گلوکوز کی ڈرپ لگا دی۔ میرے اندازے کے مطابق اب وہ اس کا معدہ واش کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ نینا کی حالت سے بھی یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے سخت مایوسی کے عالم میں کوئی زہریلی چیز حلق سے نیچے اتار لی ہے۔ اسے ایک نظر دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ پچھلے دنوں شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کا شکار رہی ہے۔ غالباً روپ اور پنکی کے محل سے فرار کے بعد دراب نے نینا کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لیا تھا۔ دل سے ایک ہوک سی نکلی۔ یہ نازک سی گڑیاں جو کسی کی تکلیف اور مصیبت پر دل کی گہرائیوں سے تڑپ اٹھتی تھیں، آج خود کربناک حالات کا شکار تھیں۔ اچانک اسپتال کا بیرونی دروازہ دھماکے سے کھلا۔ ایک شخص چیختا چلاتا اندر داخل ہوا۔ اس نے تیزی سے چاروں طرف دیکھا اور پھر سیدھا نینا کے اسٹریچر کی طرف آیا۔ میں دنگ رہ گیا۔ وہ پرنس دراب تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ کیا کیا اس نے؟ مجھے چند لمحوں کے لیے یوں لگا جیسے وہ بے ہوش نینا کو مارنا پیٹنا شروع کر دے گا۔ ایک ڈاکٹر نے اس کے راستے میں آتے ہوئے کہا، سر، انہوں نے زہریلی دوا پی لی ہے یا شاید کسی نے انہیں پلا دی ہے، ابھی ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ بھاری بھرکم پرنس ڈاکٹر کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے نینا کے سرہانے پہنچا اور اسے جھنجھوڑ کر بولا، کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی تجھ پر؟ کیوں کیا تو نے ایسا؟ 2-4 دن صبر نہیں ہو سکتا تھا تجھ سے؟ وہ تیش میں بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس نے نینا کو انگلش میں کئی بھاری بھرکم گالیوں سے نوازا۔ 1-2 منٹ بعد اس کا غصہ قدرے کم ہوا تو اس نے ایک نرس سے پانی لانے کو کہا۔ نرس پانی لے تو پرنس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا، پھر دوسرا گلاس پیا۔ اس کے بعد وہ بتدریج کول ڈاؤن ہونے لگا۔ سینئر ڈاکٹر اس کو ایک طرف لے گیا اور غالباً اس سے نینا کے علاج معالجے کے بارے میں بات کرنے لگا۔ دیگر ڈاکٹرز بڑی تیزی سے نینا کا معدہ واش کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے گارڈز لیتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر آ گئے۔ میں پرنس کے سامنے سے گزرا لیکن وہ مجھے پہچاننے میں ناکام رہا۔ ظاہر ہے اس نے مجھے جہادات کے حلیے میں دیکھا تھا۔ پھر بھی جب میں قریب سے گزرا تو اس نے ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالی۔ شاید میرے ہتھ کڑی، پاؤں کی زنجیر اور گارڈز کے کڑے پہرے نے اسے میری طرف متوجہ کیا تھا، یا ممکن ہے کوئی اور بات ہو۔ جس وقت میں ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، نینا مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ پرنس دراب کو یہاں دیکھ کر میری حیرت میں اضافہ ہوا۔ منورا سے پرنس کا تعلق واضح تھا۔ ممکن تھا کہ کنگ براؤن سے بھی اس کا کوئی ناتا ہو۔ وہ ایک امیر و کبیر عیاش تھا اور ایسے مالدار عیاشوں، نوابوں، سرداروں اور لارڈز کی ضرورت کنگ براؤن کو ہمیشہ رہتی تھی۔ اس کا کاروبار ان لوگوں کے دم قدم سے تھا۔ راہداری کے آخری سرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ ان آوازوں کو سن کر گارڈز کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں بھی شور شرابے کی ان آوازوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہاں کوئی سنگین نوعیت کا ہنگامہ ہو گیا ہے۔ ایک دم میرا دھیان زری گل کی طرف چلا گیا۔ کہیں زری نے تو کوئی گڑبڑ نہیں کر دی؟ شور بڑھتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ درجنوں افراد ہم آہنگ ہو کر للکاریں مار رہے ہیں۔ ان آوازوں میں غیظ و غضب نمایاں تھا۔ ہم 15-20 قدم آگے بڑھے تو منظر واضح ہو گیا۔
جس لاک اپ میں مجھے اور زری کو رکھا گیا تھا اس کے سامنے ایک ہجوم جمع تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں یہاں کا انتظام و انصرام تھا۔ ان میں اکثر کنگ براؤن کے عزیز و اقارب تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو آنکھیں بند کر کے کنگ کی وفاداری کا دم بھرتے تھے اور خود کو کنگ کا کتا کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں نشے میں ٹن تھے اور بالکل ناکافی لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں آن جہانی اسقی کی چنڈال چوکڑی کے جانے پہچانے چہرے بھی نظر آ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے اس ہجوم کا جوش و خروش ایک دم عروج پر پہنچ گیا۔ وہ للکارے مارتے ہوئے میری طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ گارڈز کی قطار نے اپنی رائفلوں کو افقی رخ سے پکڑ کر رکاوٹ سی بنا لی اور اس رکاوٹ کی مدد سے مظاہرین کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگے۔ جو میں نزدیک پہنچ رہا تھا، مظاہرہ کرنے والوں کی چیخ و پکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ پر مختلف چیزیں پھینک رہے تھے۔ ان میں شراب کی خالی بوتلیں اور مختلف اشیاء کی ٹن پیکنگ بھی شامل تھی۔ یہ اسقی کا قاتل ہے، ہمیں اس کا سر چاہیے۔ ہاں ہمیں اس کا سر چاہیے۔ اسے سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے، اس کی لاش کو کوڑے مارے جائیں، اس کو زندہ جلایا جائے، اس کے ساتھیوں کو پکڑا جائے اور ان کو زندہ جلایا جائے۔ یکے بعد دیگر آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ان آوازوں کے ساتھ لعنت ملامت بھی تھی اور وحشتناک گالیاں بھی۔ اندیشہ تھا کہ بپھرے ہوئے لوگ گارڈز کا گھیرا توڑ کر آگے نہ آ جائیں۔ مزید گارڈز وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے پہلی قطار کے پیچھے ایک اور قطار بنا لی۔ جو گارڈز مجھے کلینک تک لے کر گئے تھے انہوں نے مجھے تین اطراف سے کور کر رکھا تھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ مجھے لاک اپ میں پہنچایا گیا۔ لاک اپ کے آگے ایک شٹر بھی موجود تھا۔ نیلی وردی والے گارڈز نے تیزی سے شٹر گرا کر مجھے اور زری کو ہجوم کی نظروں سے اجھل کر دیا۔ لوگوں کی پھینکی جانے والی اشیاء شٹر سے ٹکرا رہی تھیں اور سخت شور پیدا کر رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے شور کم ہونے لگا اور لوگوں کی آوازیں ذرا دور سے آنے لگیں، پھر مدھم پڑ گئیں۔ زری گل دکھی لہجے میں بولا، یہ سب کیا ہے استاد صاحب؟ کیا ہم اور آپ اتنا برا ہے کہ ہمارے خلاف جلوس نکالا جائے اور ہم کو گالیاں دی جائیں؟ جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے نزدیک تو ہم واقعی اتنے برے ہیں۔ ہم نے ماریا ٹرسٹ پر ان کا بنا بنائے کھیل بگاڑا، ان کی بساط الٹی اور ان کے ولی عہد کو قتل کیا اور انہیں در در بھٹکنے پر مجبور بھی کیا۔ لیکن استاد صاحب وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ مل کے کنگ کا کباڑہ کیا تھا؟ میرا خیال ہے نسوار نہ ملنے کے باوجود تمہارا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ بے وقوف، جب ماریا ٹرسٹ ٹوٹ گیا تو وہ لوگ بھی بکھر گئے۔ ان میں زیادہ تر تو سائیں علی کی بسائی ہوئی کالونی میں آباد ہوں گے اور کھا پی کر بچے پیدا کر رہے ہوں گے۔ کچھ موریتانیہ کی گورنمنٹ کی طرف سے اپنے اپنے ملکوں کو روانہ کر دی گئے ہوں گے اور کچھ ہماری طرح خود ہی اپنے وطن واپس پہنچ گئے ہوں گے۔ لیکن پریشانی کی بات نہیں، ماریا ٹرسٹ جہاں ہوگا وہاں باغی بھی ہوں گے۔ دنیا میں جہاں بھی کیبوکو کی آواز گونجے گی وہاں کوئی کیبوکو توڑنے والا بھی اٹھے گا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کنگ کے اس نئے ٹھکانے پر بھی ایسے لوگ موجود ہوگا جو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہوگا؟ ایسے لوگ موجود ہیں۔ تم نے 150-200 بندوں کو یہاں مظاہرہ کرتے دیکھا ہے۔ ممکن ہے اس سے بھی 20 گنا زیادہ افراد ان مظاہرہ کرنے والوں کو نفرت اور انتقام کی نظروں سے دیکھ رہے ہوں۔ وہ سارے لوگ خاموش ہمارے ساتھی ہیں، ان سب کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنا کیا کریں استاد صاحب؟ ہم سے سب برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی آپ پر انگلی اٹھائے۔ آنے والے 2-4 دنوں میں ہم ضرور کسی کو قتل فرما دے گا، یا ہمارے بلٹ کا پریشر کوکر اتنا ہائی ہو جائے گا کہ ہمارا دل بم کے مافک پٹ جائے گا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بلڈ کا پریشر کوکر اتنا ہائی نہ ہو کہ تم بم کے مافک پھٹ جاؤ اور ساتھ ساتھ مجھے بھی اڑا دو۔ دیکھو زری، میری پریشانیوں میں اضافہ مت کرو، میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے سنا ہی ہوگا نا کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے۔ تم ایک اچھے دوست ہو، اب دانا دوست بھی بنو۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھا نہیں استاد صاحب، اپنا ہاتھ آگے لاؤ۔ زری نے ہاتھ آگے کیا۔ اب اس ہاتھ کو میرے سر پہ رکھو۔ زری جھجک گیا۔ میں نے تیسری بار اصرار سے کہا تو اس نے ہاتھ میرے سر پہ رکھا۔ اب وعدہ کرو کہ تم اپنے غصے کو قابو میں رکھو گے، میری ہی اپنی بے عزتی کو حوصلے سے برداشت کرو گے۔ اگر کوئی جسمانی تکلیف دی گئی تو اسے بھی حوصلے اور جرأت سے سہو گے اور میرے ساتھ مل کر اچھے وقت کا انتظار کرو گے۔ استاد صاحب، ہم یہ سب کچھ کرے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے گا، لیکن آپ اس میں سے اپنا بے عزتی والا بات نکال دیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہمارے دل میں بس ایک ہی آرزو ہے، آپ کو کانٹا چبھنے کی تکلیف کے بدلے میں ہمارا جان آپ پہ نچھاور ہو جائے۔ اور میری بات نہ مان کر جو تم مجھے تکلیف دو گے وہ کانٹا چبھنے کی تکلیف سے ہزاروں لاکھوں گنا شدید ہوگی۔ زری خاموش ہو گیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے لاجواب سا ہو گیا۔ زری گل، میری خوشی اسی میں ہے کہ تم میری بات مان لو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ زری میری سنجیدگی دیکھ کر سرتاپا کام کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ ٹھیک ہے استاد صاحب، آپ کی خوشی کے لیے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا سر بھی کاٹ سکتا ہے۔ تو پھر وعدہ کرتے ہو نا؟ وہ آنسوؤں کا گھونٹ بھر کر اسبات میں سر ہلانے لگا۔
قریباً 1 گھنٹے بعد پہرے داروں نے لاک اپ کا شٹر ہٹا دیا۔ ہنگامہ ختم ہو چکا تھا۔ پہرے دار کی ہدایت کے مطابق میں سلاخوں کے قریب پہنچا۔ میری الٹی ہتھکڑی اور بیڑی کھول دی گئی تھی۔ اسمتھ سینئر نے مجھے بتایا کہ آج رات یا کل کسی وقت ایک اہم شخصیت مجھ سے ملاقات کرے گی۔ میرا دھیان فوراً کنگ کی طرف چلا گیا۔ جب سے ہم یہاں آئے تھے کنگ براؤن کی صورت دکھائی نہیں دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے اور مجھے حالت اسیری میں دیکھنے کے لیے بے چین ہوگا۔ وہ رات تو جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت مجھے بتایا گیا کہ اہم شخصیت مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دے گا کہ یہ ملاقات یہیں پر ہوگی۔ مجھے ملاقات کے لیے لاک اپ سے باہر نہیں لے جایا جائے گا۔ میرے ملاقاتی کے لیے ایک آرام دہ کرسی بھی لاک اپ سے باہر سلاخوں کے ساتھ رکھ دی گئی تھی۔ یہ شاندار کرسی دیکھ کر زری گل بولا، ہمارا خیال ہے کہ یہ کوئی خاص بندہ ہی ہوگا، لیکن میرے اندازے کے مطابق کنگ براؤن نہیں ہوگا۔ وہ حرامی ہوتا تو مجھے اس کے پاس خود لے جایا جاتا۔ 10-15 منٹ اسی سسپینس میں گزر گئے۔ دور کسی بیرک میں بے بس قیدیوں پر کیبوکو برس رہا تھا اور ان کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہمارے لاک اپ کے سامنے سے جو سراہداری گزرتی تھی وہاں ہر وقت آمد و رفت رہتی تھی، لیکن فی الوقت وہاں کوئی آمد و رفت نہیں تھی۔ شاید آنے والے ملاقاتی کی وجہ سے بند کر دی گئی تھی۔ آخر ملاقاتی نمودار ہوا۔ وہ برونائی کا پرنس دراب تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ سر پر ایک شاندار خاص انداز کی ٹوپی تھی۔ توبہ شکن جسم رکھنے والی ایک فرانسیسی لڑکی جو نہایت مختصر لباس میں تھی اس کے پیچھے پیچھے نہایت مؤدب انداز میں چلی آ رہی تھی۔ اس کے کندھے سے شولڈر بیگ جھول رہا تھا۔ لڑکی کا نیم اریاں بدن اور خیرہ کن حسن دیکھ کر زری نے بے ساختہ لاہور پڑا۔ پرنس نے ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالی اور کرسی کی طرف مڑا۔ نیم اریاں لڑکی نے اپنے جسم کو کمان کی طرح دوہرا کر کے پرنس کے لیے کرسی کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا۔ پرنس بیٹھا تو لڑکی اس کے پیچھے مؤدب کھڑی ہو گئی۔ لڑکی نے اخباری رپورٹرز کی طرح ایک چھوٹی سی نوٹ بک اور پینسل ہاتھوں میں تھام لی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے بیگ میں چھوٹا سا حساس ٹیپ ریکارڈر بھی موجود ہے۔ پرنس دراب سلاخوں سے قریباً 7-8 فٹ کی دوری پر بیٹھا تھا۔ یہ ایک محفوظ فاصلہ تھا۔ پرنس زری کو بالکل بھی قابل توجہ نہیں جان رہا تھا اور اس کی نگاہوں کا مرکز صرف اور صرف میں تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تمہارے متعلق کچھ عرصہ پہلے اخباروں میں پڑھا تھا۔ نوادرات کا ایک بڑا ذخیرہ تمہارے ہاتھ لگا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ تم ہوٹلوں کی ایک بہت بڑی چین کے مالک بن گئے ہو۔ بہت خوب بھائی، ایک قاتل بدماش سے بزنس مین تک بڑی تیزی سے ترقی کی ہے تم نے۔ کیا تم مجھے صرف یہی بتانے کے لیے یہاں آئے ہو؟ نہیں، یہ بات تو میں نے صرف تمہید کے طور پر کی ہے۔ اصل معاملہ کافی سنگین بلکہ سنجیدہ ہے۔ میں اس معاملے کی نوعیت پوچھ سکتا ہوں؟ نوعیت وہی ہے جو شیخ عاصم والے معاملے کی ہے۔ شیخ عاصم کہاں ہے؟ اس بارے میں صرف تم جانتے ہو۔ اسی طرح دونوں گاتی گڑیوں کے بارے میں بھی صرف تم ہی جانتے ہو۔ میں یور ہائنس کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا اور اپنا وقت ضائع کرنے کی کوشش مت کرو۔ جیکب ہارٹ کے ذریعے ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ ایور ریڈی سیکیورٹی سروسز کی طرف سے جو انڈین گارڈ امبریش ہماری رہائش گاہ پر پہنچا تھا وہ دراصل تم ہی تھے۔ اس وقت تم نے اپنا حلیہ تبدیل کر رکھا تھا۔ انڈین گارڈ کے شناختی کاغذات پر تم نے جعلسازی سے اپنی تصویر چسپاں کی۔ اس ساری کارروائی میں تمہارا پاکستانی دوست قریشی برابر کا شریک تھا۔ دیکھ لیں لسنرز کتنا شور ہوتا ہے اور مجھے اس میں ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ برداشت کریں، میں ریکارڈنگ اسٹاپ نہیں کروں گی، ختم ہونے والی ہے۔ میں یہ جھوٹی کہانی پہلے بھی سن چکا ہوں۔ بکواس بند کرو۔ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہوں۔ تم نے وینچسٹر میں میری رہائش گاہ سے روپ اور پنکی کو اغوا کیا اور وہ اب تک تمہارے قبضے میں ہیں۔ مجھے وہ دونوں لڑکیاں چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ دوسری صورت میں بدترین سلوک کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اطمینان کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائی اور انگریزی میں کہا، پرنس صاحب، مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ ایک قرض خواہ نے قرضدار سے کہا کہ تم نے میری رقم واپس نہ کی تو قیامت کے دن میں تمہارے سینے پر چڑھ کر دوں گا۔ قرضدار نے کہا، بھائی اور بہت سے لوگوں نے بھی میرے سینے پر چڑھنا ہے، اگر تمہیں جگہ ملی تو تم بھی چڑھ جانا۔ میرا حال بھی اس قرضدار جیسا ہی ہو رہا ہے۔ بہت سے کردہ اور ناکردہ گناہ میرے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ چلو 2-4 تم بھی ڈال لو۔ یعنی تم روپ اور پنکی کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ اگر ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو بھی جائے تو آپ کریں گے کیا؟ ہم انہیں ان کے گھر واپس پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی بڑی بہن سے ایسا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے اور یہ وعدہ ہم ہر صورت میں پورا کریں گے۔ آپ بالکل غلط فرما رہے ہیں۔ آپ ان تینوں کو رکھیل بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، باقی 2 سے بھی وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو بڑی بہن سے کر چکے ہیں۔ میں نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ حوث پرست لوگ جسموں کی عصمت دری کرتے ہیں، لیکن آپ تو آوازوں کی بھی عصمت لوٹتے ہیں۔ آپ جیسے عصمت کے لٹیرے کا نام تو گینس بک میں آنا چاہیے۔ اپنی گندی زبان کو لگام دو۔ پرنس گرجا اور جملے کے آخر میں اس نے مجھے موٹی گالی سے بھی نواز دیا۔ گالی انگریزی میں تھی، اس کے باوجود زری کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک لمحے کو تو مجھے ایسا لگا کہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر پرنس پر چیخنا چلانا شروع کر دے گا، لیکن پھر اسے فوراً ہی اپنی تازہ کھائی ہوئی قسم یاد آ گئی۔ وہ لہو کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔
प्रिंस के पीछे खड़ी नीमुरिया हसीन अपनी छोटी सी नोटबुक पर तेज़ी से कुछ लिखती जा रही थी। प्रिंस ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, मैं तुम्हें 8 घंटे की मोहलत देता हूँ। उस वक्त मैं अपना और अपने साथियों का अच्छा बुरा सोच के रखो। सुबह मैं अपना सवाल फिर दोहराऊँगा, तब भी तुम जवाब ना दे सके तो समझना कि तौबा का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। तौबा का दरवाज़ा समझते हो ना? मैं खामोश रहा। वो मुझे घूरता हुआ वापस चला गया। मैं सारी रात में इत्मीनान से सोया रहा, लेकिन ज़रीगुल सारी रात जागता रहा। उसके अंदर एक बेचैन रूह करवटें ले रही थी। सुबह दम में उठा तो रज्जके के आसार ज़री की आंखों में साफ नज़र आ रहे थे। उस्ताद साहब, आम सारी रात सोचता रहा कि क्या ही अच्छा हो कि आम को बुरा वक्त देखने से पहले ही मौत आ जाए। आपने हमारा हाथ पाँव बांध दिया, लेकिन आम आपका बेइज्जती या तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरे वक्त को याद किया जाए तो वो ज़्यादा जल्दी आ जाता है। अपना ध्यान किसी और तरफ लगाओ। हमारा ध्यान किसी और तरफ लगता ही नहीं जी। आप में रहता या गज़ाला बीबी में। हमारे दिल में कितना अरमान था कि आपको दूल्हा बने देखें और गज़ाला बीबी को दुल्हन। जब हमको पाशा साहब से पता चला कि आप दोनों दूल्हा दुल्हन बन चुका है तो हमको बहुत अफसोस हुआ कि हम आपको देख नहीं पाया। लेकिन अब हम सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ जो हम आपको नहीं देख पाया। अगर हमने गज़ाला बीबी को दुल्हन बना देखा होता तो अब उनका रोता हुआ चेहरा अपने ख्याल में लाकर हमको ज़्यादा अफसोस होता। इसका मतलब है ना कि हर काम में कुदरत की तरफ से कोई अच्छाई होती है। अब जो कुछ हो रहा है उसमें भी कोई अच्छाई होगी, पर हम क्या करें? हमारी आंखों के सामने हर वक्त गज़ाला बीबी का रोता हुआ चेहरा रहता है। तुम ऐसा करो, स्टेशन बदल कर कोई और प्रोग्राम सुनना शुरू कर दो। मसलन गज़ाला की बजाय गुलसोम का रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने ले आओ। हमारा बात छोड़ो उस्ताद साहब, हमने सब कुछ खा लिया है, सब कुछ देख लिया है, लेकिन आपकी मोहब्बत ने अब तक सिर्फ जुदाई देखा है, आंसू ही गिराया है। आप हमको कुछ नहीं बताता, लेकिन हम सब जानता उस्ताद साहब, आपके दिल पर जितना भी ज़ख़म है ना, वो सारे का सारा हमने गिन के रखा है। वो सारे का सारा ज़ख़म शायद हमारे दिल पर भी है। जो कुछ आप दोनों पर गुजरा, किसी पहाड़ पर भी गुजरता ना तो वो रेत बन गया होता। ये आप दोनों का ही हौसला है कि आपने सब कुछ झेला, या फिर फिल्म में ज़रक़ा या एजाज़ और नीलो वगैरह का हौसला होगा, है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ज़री के चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल नहीं आई, बल्कि वो कुछ और रंजीदा हो गया। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। उस्ताद साहब, आप इतना अच्छा है, फिर आपके साथ अच्छा क्यों नहीं होता? क्यों खुशी आपके करीब आकर लौट जाता है? तुमसे किसने कहा कि मैं अच्छा हूँ? और ज़्यादा डायलॉग मारकर मुझे जज्बाती करने की कोशिश ना करो। मेरा मूड संजीदा और रंजीदा होने का बिल्कुल भी नहीं है। ज़री गुल अपने आंसू छुपाने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया। कल दोपहर के वक्त प्रिंस दुराब ने कहा था कि वो सुबह सवेरे मुझसे अपने सवाल का जवाब तलब करेगा, लेकिन अब 10 बजने वाले थे और वो नहीं आया था। शायद उसने आना ज़रूरी नहीं समझा था। वो जान गया था कि मेरा जवाब क्या होना है।